औलाद अली सलवात। बराए ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। सूरह फातिहा। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरुल खल्क़िही व अशरफिही बिरियती सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम तर हम्दो सना उस ज़ात वाहिद के लिए कि जो रहमान है, रहीम है, रहमतुल लिल आलमीन का रब है। वो परवरदिगार जो अज़ल से है और अब तक कायम व दायम रहेगा, और वो परवरदिगार जो ऐसा लामहदूद है कि अक्ल जैसी महदूद शय में नहीं समा सकता। और बाद हम्दो सनाए परवरदिगार के तमाम तर दुरूद व सलाम वक़्फ़ हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज 3 मुहर्रम की तारीख़ है और जो मजलिसों का उन्वान हम पहली मुहर्रम से लेके चलना शुरू हुए हैं वो है कि इमाम हुसैन का आखिरी इस्तिग़ासा हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। यह आवाज़ इमाम ने उस वक्त बुलंद की जब जानते थे कि कोई यावर व मददगार नहीं है, और इमाम ने फ़रिश्तों की भी मदद लेने से इनकार कर दिया, जिन्नात की भी मदद लेने से इनकार कर दिया, तमाम लोगों की मदद जो गैर मखलूक थी इंसानों के अलावा उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। तो इमाम ने वो आवाज़ इस्तिग़ासा क्यों बुलंद की? वो क़यामत तक के इंसानों के लिए बुलंद की ताकि हम इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहें। बस अज़ीज़ान गिरामी, और दूसरा ये कि इमाम करबला तक क्यों आए, मकसद क्या था इमाम का, वो क्या हालात थे जिनकी वजह से इमाम करबला पहुँचे और वाक़या करबला हुआ। कल हमने मजलिस में ज़िक्र किया जो शुरू से चलता हुआ आ रहा था अबू सुफियान के दौर से, और फिर माविया का दौर, और फिर यज़ीद तख्त नशीन हो गया। अब यज़ीद क्या कर रहा था जिसके ख़िलाफ़ इमाम ने आवाज़ बुलंद की? इमाम का ये मशहूर जुमला सबको याद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, यानी हुसैन जैसा यज़ीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब देखिए, तारीख़ में अगर हम इंसानी तारीख़ में देखते हुए आए हज़रत आदम से लेके, तो हज़रत आदम के मुकाबले पे शैतान आया था, वो खुला दुश्मन था, सबको पता था कि ये शैतान है और ये आदम है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, हर जगह जो दुश्मन है, हज़रत मूसा के साथ फ़िरौन था, फ़िरौन अब खुदाई का दावा कर रहा था और हज़रत मूसा जो है वो अल्लाह को एक मनवा रहे थे। नमरूद जो है वो खुदाई का दावा कर रहा था, नबी खुदा जो हैं वो अल्लाह को एक मनवा रहे थे। ये सब ऐसे लोग थे जो साफ ज़ाहिर थे, लेकिन यज़ीद ने एक नकाब लगाया हुआ था। क्या नकाब लगाया हुआ था? इस्लाम का नकाब लगाया हुआ था कि वो दुश्मनी तो चली आ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह से, कि ये लोग खुदा को एक नहीं मानना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इन्हें मालूम हो गया था कि हुकूमत हासिल करने का तरीक़ा और मालो दौलत हासिल करने का तरीक़ा फ़िलहाल यही है कि इस्लाम को कबूल करके इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया जाए, और उसके बाद कत्ल की साजिशें कि उन्होंने तमाम रसूल खुदा के भी बाद तमाम आइम्मा को कत्ल करना शुरू किया, लेकिन वो कातिल कभी सामने नहीं आया। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने ये बता दिया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब यज़ीद को तो सब मुसलमान समझ रहे थे, क्या करें? तो इमाम हुसैन ने ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा दुश्मन है वो खुला दुश्मन हो, कि वो खुदा को ना मान रहा हो, वो ज़ाहिरन मान रहा था
لیکن باطن میں وہ ان تمام 360 بتوں کو واپس لانا چاہ رہا تھا جو اس کے مال و دولت کمانے کا ذریعہ تھے۔ بس عزیزان گرامی، امام حسین نے یہ بتایا کہ دیکھیں مدینے کو چھوڑا، پھر مکے آئے، اور مکے میں تمام لوگ جانتے ہیں ابھی حج کا وقت گزرا ہے کہ حج میں جو ہے جو گئے ہیں ماشاءاللہ سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے وہ بھی جانتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے عرض کرتی چلوں کہ جب خانہ کعبہ کے قریب آپ مکے میں داخل ہوتا ہے کوئی بھی حاجی، چاہے وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو، کوئی بھی شخص جب مکے میں داخل ہوتا ہے اور احرام باندھ لیتا ہے تو وہ چونٹی کو بھی نہیں مار سکتا، وہ ایک مچھر کو بھی نہیں مار سکتا۔ دیکھیں امام حسین کا مقصد کیا تھا کہ وہ حلال خدا کو حرام خدا سے بدل رہا تھا، کہ وہ جگہ جہاں انسان ایک چونٹی اور مچھر کو بھی نہیں مار سکتا، وہاں نواسہ رسول کے قتل کی سازش وہ انسان کر رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ یعنی ایک عام مسلمان پہ جو ایک کسی بھی جاندار کو مارنے پہ پابندی ہے، وہاں وہ اس وقت کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کو مارنے کی سازش کر رہا تھا۔ اور تمام لوگ اس نے، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں بتایا کہ 300 سے زائد فوجی تھے جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اس نے رکھے تھے کہ وہ امام کو گھیرے میں لے کے اور ایک قتل کر کے نکل جائے اور پھر مسلمانوں میں فساد پڑ جائے۔ یعنی وہ مسلمانوں میں فساد ڈالنا چاہتا تھا جو رسول خدا کے بعد سے ڈالا، تاکہ مسلمان دو حصوں میں منتشر ہو جائیں۔ یہ سب ہمیں آج اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمارے اندر فساد ڈالا جا رہا ہے اور ہم کہاں مین مقصد سے ہٹ رہے ہیں۔ کہ رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک میرے اہل بیت، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو میرے پاس حوض کوثر پہ ملو گے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ پانی رکھے ہیں، پانی اللہم صلی علی محمد بس اس نے کیا کیا کہ کتاب کو الگ کر دیا اور اہل بیت کو الگ، یعنی کتاب اور اہل بیت کو الگ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے ذہنوں میں، کہ یہ نعرہ معاشرے میں لگوا دیا کہ ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے تاکہ لوگ اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنی ہیں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا، کہ وہ اگر امام حسین اس وقت اقدام نہ لیتے تو اسلام کی وہ شکل جو یزید پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ ہو جاتی۔ یعنی جو دربار میں جب یزید داخل ہوتا تھا تو اس نے سونے کے زیورات پہنے ہوتے تھے، جبکہ پروردگار عالم نے سونا مردوں پہ حرام قرار دیا ہے۔ اور بہت سی روایتوں میں ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہوتا تھا جو لے کے وہ اپنے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا تھا، اور دربار میں اس کے جیسے آج کل کے دور میں ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہر ملک کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایمبیسی کھلی ہوئی ہوتی ہے جہاں دوسرے ملکوں کے لوگ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ جو دوسرے ملکوں کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سب مسلمان ہوں، اس میں عیسائی بھی تھے، اس کے اندر دوسرے مذاہب بدھسٹ بھی تھے، اس کے اندر یہودی بھی تھے، لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں رسول خدا کا جانشین ہوں، اور وہ تمام وہ کام کر رہا ہے جس کو رسول خدا نے منع کیا ہے، تو انہیں تو نہیں پتہ کہ مسلمانوں کے رسول نے یا اسلام نے کس کام کو منع کیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں میں رسول کا جانشین ہوں، میں رسول کا رشتہ دار ہوں، تو جو یہ کر رہا ہے وہی اسلام ہے۔ بس امام حسین نے اس کے خلاف قدم اٹھایا۔ امام حسین نے یہ کیا کہ اب ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے کہ اگر معاشرے میں کچھ غلط ہو رہا ہے، دیکھیں زیارت وارثہ میں بھی اور زیارت عاشورہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام نے قدم اٹھایا نماز قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ قائم کرنے کے لیے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، یعنی نیکی کی ہدایت اور برائی سے روکنے کے لیے۔ امام کا مقصد کیا تھا؟ نیکی کی ہدایت، برائی سے روکنا۔ تو آج کے معاشرے میں کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ہمیں ظالم سے ڈرنا نہیں ہے۔ مظلومیت یہ نہیں ہے کہ صرف ظلم کو برداشت کرتے رہیں، مظلومیت یہ ہے کہ ظلم کو برداشت کریں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں فلسطین کی مثال ہے کہ ایک جنگ چل رہی ہے لیکن میڈیا نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ اب اتنی شدت سے سوشل میڈیا پہ بھی یا کسی ٹی وی پہ کسی جگہ وہ خبریں نہیں آ رہی۔ لوگ جو کہتے تھے کہ اتنے مسلمان دنیا میں تھے تو رسول کے خدا کے نواسے کو کیسے شہید کر دیا، آج فلسطین میں روز اتنی جانیں جا رہی ہیں اور پوری مسلمانوں کی دنیا خاموش ہے۔ لیکن
وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، فلسطینی انہوں نے ہار نہیں مانی ہے، یعنی ظلم سہ رہے ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو مظلومیت یہ ہے کہ آپ ظلم سہیں لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اب ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو کم سے کم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لیکن اس وقت کے معاشرے میں سوائے امام حسین کے اور کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ یزید کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، مجھے اندازہ ہے کہ مجلس کچھ خشک ہیں، لیکن یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی یہ ہسٹری جاننا ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں۔ امام نے صرف اس لیے نہیں کہ وہ مظلوم تھے اور کربلا میں اتنی شہادتیں دے دیں، امام نے اس لیے شہادتیں دیں کیونکہ اسلام کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے امام حسین نے کہا کہ اگر دین خدا کی بقا، میرے دین محمدی کی بقا میرے خون سے ہے تو آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑو، یعنی دین محمدی اور اسلام الگ الگ چل رہا تھا، جیسے ریل کی دو پٹریاں، کہ وہ بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کر رہا تھا۔ بس عزیزان گرامی، امام مکے سے بھی نکلے اور اب مدینے کی طرف سفر ہے، اور امام یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے جس لیول پہ بھی، کیونکہ وہاں سارے لوگ جو ہیں وہ علماء بھی تھے، کوفے میں تو اتنے سارے لوگ تھے جو امام علی کے ساتھ رہے ہیں، مدینے میں تو اتنے لوگ تھے جو رسول خدا کے ساتھ رہے ہیں، ان کے صحابی تھے، لیکن رسول خدا کے جس صحابی نے حق کے لیے آواز اٹھائی اسے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ بس امام حسین نکلے، اور اب امام حسین کیا بتا رہے ہیں کہ وقت اور حالات جو بھی ہوں، مشکل میں جتنی بھی ہوں، ہمیں اپنے رویوں میں رحم دلی اور نرمی رکھنی ہے۔ کہ بس آج 3 محرم کو حضرت حر کا ذکر کروں گی کہ حضرت حر وہ کربلا کی وہ شخصیت ہیں کہ دیکھیے آخری وقت تک انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ واقعی میں جنگ ہوگی، لیکن اگر آخری وقت میں بھی انسان کی سمجھ میں آ جائے تو پروردگار عالم اسے نجات دے دیتا ہے۔ بس عزیزوں، امام کربلا کی جانب جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک مقام آیا جہاں حضرت حر ملے تھے، اس سے پہلے ایک مقام آیا، وہاں امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو، جتنے پانی کو ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو۔ پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ دوسری منزل جہاں پہ پانی آئے گی وہاں تک کا اسٹاک کر لیں، پانی جمع کر لیں اور دوسری منزل پہ پھر بھر لیں گے۔ مولا عباس کو پتہ تھا، پانی کا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا کہ کتنا پانی بھرنا ہے اگلی منزل تک جو ہم سب کے کام آ جائے۔ لیکن جب امام نے کہا کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو، تو حضرت عباس نے جہاں تک بھر سکتے تھے پانی، جتنا بھی ان کے پاس تھا انتظام، وہ کر لیا۔ اب آگے گئے تو قافلے نے، امام حسین کے قافلے میں لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنی شروع کر دی۔ دیکھیے امام حسین کے ذکر کا یہ معجزہ ہے کہ پچھلے 1400 سالوں سے وہ ذکر وہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم ہر سال محرم میں وہی مصائب پڑھتے ہیں، وہی سب ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن امام کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ انہی مصائب کو اور انہی فضائل کو سن کے ہم خوش ہوتے ہیں، انہی مصائب کو سن کے ہم روتے ہیں۔ تو بس یہ امام حسین کا معجزہ ہے کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ آواز اللہ اکبر کی بلند کی، امام نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا مولا نخلستان نظر آ رہا ہے۔ مولا نے کہا ذرا غور سے دیکھو کیا ہے، تو اب پتہ چلا کہ سامنے تو فوج آ رہی ہے، معلوم ہوا حر کا دستہ ہے، یعنی اتنے فوجی تھے اور اتنے نیزے تھے کہ ان کے ہتھیار ایسا لگ رہا تھا کہ درخت ہیں آگے۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا وہ دستہ تھا۔ بس جب دستہ قریب پہنچا تو وہ اتنا پیاسا تھا کہ جانوروں تک کی زبانیں لٹکی ہوئی تھیں پیاس سے۔ بس امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا عباس ان سب کو پانی پلاؤ۔ یہ دیکھیے امام کا انتظام، امام اگلے وقت کو جانتے ہیں اور ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو جتنی بھی مشکل وقت، امام پہ اس وقت بھی مشکل وقت تھا نا، امام جانتے تھے مدینے سے نکلے، مکے سے نکلے، حضرت مسلم کی شہادت کا پتہ تھا، پھر بھی رحم و کرم نہیں چھوڑا امام نے، اور ان کے ساتھیوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ تو اگر آج ہم پہ کوئی مشکل وقت پڑے، کوئی ہمارے ساتھ برا رویہ رکھے، لیکن ہم کیونکہ امام حسین کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لائیں کہ ہمیں اچھائی نہیں چھوڑنی۔ آگے سے دنیا جتنی بھی خراب ہو جائے، کیونکہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں اس لیے ہمیں اچھائی نہیں چھوڑنی۔ بس امام حسین نے کہا پانی پلاؤ، اور پانی پلایا جانے لگا، اور امام نے ہدایت کی کہ دیکھو جانوروں کو اس وقت تک پانی پلانا جب تک جانور 3 مرتبہ پانی کے پاس سے اپنا منہ نہ ہٹا لے۔ یہ آج
ہم تک بھی سبق پہنچا، اور انشاءاللہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تک امام حسین کی وجہ سے ان بچوں تک سبق پہنچے گا کہ اگر ہمارے گھر میں کبھی کوئی جانور آتا ہے اور اسے پانی پلائیں تو جب تک وہ 3 دفعہ اس کے پاس سے اپنا منہ نہ پھیر لے اس وقت تک اس کی پیاس نہیں بجھی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس عزیزان گرامی، امام نے سب کو سیراب کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو دیکھیے اب امام کا جھنجھوڑنے کا یعنی ضمیر کو جگانے کا اور اپنے آپ کو منوانے کا کیا طریقہ ہے کہ جب اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا تو امام نے حضرت حر سے پوچھا کہ اے حر، تم لوگ اپنی جماعت الگ لگاؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر کو ایک سوال دیا۔ اب حر کا دماغ، حر نے سوچا اور کہا، فوراً جواب دیا کہ جب آپ جیسا امام موجود ہے تو ہم اپنی جماعت الگ کیوں لگائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ بس امام کی اقتداء میں دونوں لشکروں نے یعنی امام کے قافلے نے بھی اور حر کے لشکر نے بھی نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کر دی یعنی اب حر کو اور اس کے پورے لشکر کو پتہ ہے کہ امام حسین جیسا امام کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب امام چلنے کے لیے تیار ہوئے تو ایک مرتبہ حر آگے بڑھا اور ایک مرتبہ لجام فرس میں یعنی گھوڑے کے جو وہ ہوتے ہیں لگامے، اس میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، میرے پاس حکم نامہ ہے کہ حسین جہاں ملے وہیں پہ روک دو۔ بس ایک مرتبہ جب اس نے یہ جسارت کی تو امام نے کہا، اے حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ عربوں میں بہت سخت جملے ہوتے ہیں۔ حر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور کہا کہ میں تو آپ کی ماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بس یہ دوسرا مرحلہ تھا جب حر کو امام حسین نے جھنجھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب یہ حر کا واقعہ سنیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ امام جیسا کوئی امام نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسین کی والدہ کون تھی۔ حر نے کہا پلٹ کے کہ میں تو آپ کی ماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اب دونوں میں مذاکرات ہوئے اور یہ بات طے ہو گئی کہ دونوں لشکر ساتھ ساتھ چلیں گے اور جہاں باہمی رضامندی ہوگی وہاں رک جائیں گے۔ بس پھر آپ نے کل کی مجلس میں سنا کہ 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچ گیا اور امام کا رہوار خود بخود رک گیا، اور امام نے 7 رہوار بدلے۔ جب 7 رہوار بدلے اور کوئی رہوار نہ رکا تو کوئی رہوار آگے نہ بڑھا تو امام جو ہے وہ کربلا کے میدان میں رک گئے۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، حر دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ حر کو اندازہ نہیں تھا کہ واقعی میں امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ حر دیکھ رہے ہیں، فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں۔ وہ وقت آیا کہ 9 محرم کی رات آ گئی۔ 9 محرم کی رات کو کربلا کا میدان پورا سجا ہوا ہے۔ 9 محرم کے دن میں ہی کربلا کے میدان میں تمام لشکر پہنچ چکے تھے، یزید کی طرف سے جتنے لوگ آنے تھے وہ آ گئے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں 9 محرم کی صبح کو جو جنگ کا پیغام آیا تھا۔ بہرحال 9 محرم کی مہلت لی گئی، ایک شب کی مہلت، اور اب وہ رات گزر رہی ہے اور حر بے چین ہے۔ یہ دیکھیں مولا یہ بتا رہے ہیں کہ جس کا ضمیر جاگ جائے اور جو حق کو سمجھ جائے، اگر وہ آخری یعنی ہم نے یہ سنا کہ جو آخری وقت میں بھی اللہ سے توبہ کر لے، آخری سانس میں بھی جو توبہ کر لے، پروردگار عالم اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور امام حسین کیا ہیں؟ اللہ کے تمام احکامات کا مظہر ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اور وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو امام حسین اس بات کو کر کے دکھا رہے ہیں کربلا کے میدان میں کہ حضرت حر جو لے کر آئے کربلا میں امام حسین کو، 9 محرم کی رات کو ٹہل رہے ہیں۔ کبھی یزید کے لشکر کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے خیموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حر بہت بے چین ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے کہ حر کا بھائی اندر داخل ہوا اور کہا کہ اے حر، تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عرب میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں کہوں گا کہ حر ہے، لیکن اس وقت تمہارے چہرے کا رنگ اتنا اڑا ہوا ہے۔ حر کہتے ہیں کہ میں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پشت خیمہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ وہاں امام حسین کے خیموں سے ایک تو تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور دوسرے التش التش کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی حر بھی جانتے ہیں اور ان کے بھائی بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے پانی پلایا تھا پورے لشکر کو، ان کے بچے پیاسے ہیں۔
اور حر کا لشکر کربلا میں جو امام حسین کے ساتھی تھے ان سے بہت بڑا تھا. وہ چند لوگ تھے جنہیں پانی نہیں دیا جا رہا تھا. بس بھائی نے بھائی کی طرف دیکھا، حر کے بھائی نے حر کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا سوچا. یعنی اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہیں پوری کہانی سنانے کی ضرورت نہیں پڑی. کیا سبق ملا حر کی کہانی سے؟ ہمیں آپس میں اپنے بہن بھائیوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے کہ ہمیں بہن بھائیوں میں آپس میں ایک دوسرے کو پوری کہانی سنانے کی ضرورت نہیں پڑے. آنکھوں سے بات کو سمجھ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپس میں ہر بات بتائی بھی جا سکے، اپنی مجبوری بیان بھی کی جا سکے. حر کے بھائی نے ان کا چہرہ دیکھ کے سمجھ لیا. کہا کیا سوچا ہے؟ حر نے کہا سوچ رہا ہوں جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف چلا جاؤں. حر کا بھائی راضی ہو گیا. کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اب حر بھی راضی، ان کے بھائی بھی راضی. بیٹا اندر آیا خیمے کے اندر، بیٹے کو بھی بتا دیا. بیٹا بھی راضی ہو گیا کہ جی میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اب یہ رات گزر رہی ہے، فجر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اتنے میں غلام کو بلایا، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی سبق دے رہے ہیں حر کہ اپنے پیچھے کے کام نمٹا کے مرنے کے لیے جانا ہے. اب غلام ان کی ذمہ داری ہے. غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. غلام رونے لگا. کہا آقا جب تک جہنم میں تھے مجھے ساتھ رکھا اور اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. اب یہ دیکھیں حسین ابن علی کا معجزہ کہ آخری وقت میں وہ لوگ پلٹ گئے، حق کی طرف آ گئے اور اب یہ طے ہوا کہ ہم چاروں حسین ابن علی کی طرف جائیں گے. لیکن اس سے پہلے حر نے حجت تمام کی. عمر سعد کے پاس گئے اور کہا کہ اے عمر سعد بچوں کے لیے بتاتی چلوں کہ کربلا میں پوری یزید کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ عمر سعد تھا. وہاں پہ عمر سعد کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا واقعی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی. کہا کہ یہ جنگ ٹل نہیں سکتی کیا؟ کہا کہ بہت مشکل ہے جی، حکومت کا یزید کا آرڈر نہیں ہے. یعنی کہ اس نے کہا کہ میں حکومت کے ہاتھوں مجبور ہوں. بس اس نے کہا کہ حسین تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، سب لوگوں کو بھی لے جاؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا. یزید آسانی سے اپنی حکومت سنبھالے، حکمرانی کرے، بیعت نہیں کریں گے لیکن امام حسین، لیکن یہاں سے دور چلے جائیں گے. کہا کہ نہیں ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بس حر وہاں سے نکلے. یعنی کہ مجبور انسان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، حساب کتاب خود دینا ہے. اس لیے حر وہاں سے نکلے اور امام حسین کی طرف چلے. اب حر کہہ رہے ہیں کہ مجھے مثل قیدی باندھ دو، وہ لوگ جو 3 حر کے ساتھ ہیں. اب حر آگے بڑھ رہے ہیں اور حر بہت شرمندہ ہیں کہ میں ہی امام حسین کو یہاں لے کر آیا. لیکن اب دیکھیے کربلا میں امام حسین کی طرف سے پہلا سبق کیا ہے کہ اگر کسی کو غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو کے واپس آ جائے تو اسے گلے سے لگا لو، اسے معاف کر دو. بس حر آگے بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت عباس حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ حر کی پیشوائی کو جاؤ، اور جب حر آ گئے تو امام حسین خود آگے بڑھے اور حر کو گلے سے لگا لیا. اور حر بہت شرمندہ ہے، مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو لے کے یہاں کربلا میں آیا. امام حسین نے کہا ہے حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. بس یعنی جو پروردگار عالم نے کہا کہ انسان آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو میں اسے معاف کر دوں گا. امام حسین بتا رہے ہیں کربلا کے میدان میں کہ حر نے آخری وقت میں آ کے توبہ کر لی تو حر کو ہم نے معاف کر دیا. بس حر نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرا بیٹا مرنے کے لیے جائے، پھر میں مرنے کے لیے جاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا میرے بعد کمزور ہو جائے. اب حر کے بیٹے کو امام نے اجازت دے دی. بس عزیزان گرامی حر کا بیٹا لڑنے کے لیے گیا، اسی فوج سے لڑنے کے لیے گیا جس کے ساتھ گھیر کے امام حسین کو کربلا کے میدان میں لے کر آیا تھا. حر کا بیٹا جا رہا ہے، لڑ رہا ہے. ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کو میرا آخری سلام ہو. حر نے جب بیٹے کی آواز سنی، باپ کا دل تھا وہیں پہ دل بیٹھتا چلا گیا، لاش کی طرف جانا شروع کیا. جب حر اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا ہے، دیکھا حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے اور حسین حر کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. حر نے کہا آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں حر میں کیسے اجازت دے دوں، جوان بیٹے کی لاش ہے، بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا؟ میں کہوں گی عصر عاشور یہی کربلا کا میدان ہے، علی اکبر کا لاشا ہے، بوڑھا باپ حسین ابن علی خیموں کی طرف رخ کر کے کہہ رہا ہے اے
بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا، لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔